मिस्टर भाभी के ऑल टाइम बोरिंग भाई, क्या आप बताना चाहेंगे कैसा लगा आपको फ्यूचर जर्नलिस्ट आरजू का कमाल। वो हाथ का माइक बनाकर अफनान के मुंह के आगे करती इतराई, क्योंकि इसने बड़ी होशियारी से अनजाने में ही सही लेकिन बिल्कुल ही सादा हुलिये में डेट पर जा रही अनाया का अपनी नॉन स्टॉप बोलने की आदत में उलझाकर न सिर्फ ड्रेस चेंज करवाया था बल्कि हल्का फुल्का तैयार भी कर दिया था। ताबिश को सही सलामत गेट तक पहुंचाकर सारे सबूत मिटाने के बाद आया अफनान मिस शेखी की शेखियां बिगाड़ने पर नफ़ी में सर हिलाता वहीं लाउंज पर सोफे में टिक गया था। हो गई ना तुम्हारी भी बोलती बंद। आखिर आरजू उसी राहत की अचीवमेंट्स होती ही ऐसी हैं कि बंदा स्पीचलेस हो जाए। वो लबों पर जिप का इशारा करती मगरूराना अंदाज में कहती इसके बराबर वाले सोफे पर टिकी। मुबारक हो मिस आरजू वसी राहत, इस सारे प्लान का क्रेडिट आप ही को जाता है। हैप्पी? वो पेशानी से हाथा बोझल लहजे में बोला। क्या हुआ, सर में दर्द है? आरजू परेशान होकर इसके करीब चली आई। नहीं, बस आपा से पहली बार झूठ बोला है, सो गिल्टी फील हो रहा है। वो मुंह लटका कर ढीले अंदाज में बोला। ले, खोदा पहाड़ निकला चूहे का छोटू सा बच्चा, वो भी मरा हुआ। वो धप से वापस सोफे पर गिरी। अफनान ने नाफहम नजरों से सिर देखा। मतलब यार, मैं दिन भर में चलते फिरते आराम से 50 झूठ लाजमी बोल लेती हूँ। 10 अम्मा से, 1 25 अपने दोस्तों से, बाकी के जो मौके वारदात पर मिल जाए। हाथ चांद चाकर बड़े दिलचस्प अंदाज में वो एतराफ़ करती। इस पल अफसान इब्राहिम को पहले हैरत फिर मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हो? कोई डाका वाका डालकर झूठ थोड़ी बोलती हूँ। बस अपनी जान बचाने के लिए 1-2 इजाफी कलमा लगा लेती हूँ। जान बचाने के लिए तो बंदा झूठ बोल ही सकता है ना। अफनान की मुस्कुराहट ने इससे कुछ और ये कर अपनी दलील पेश की। तुम पागल हो। वो नफी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। तुम भी पागल हो। दिल बुरा मत करो, जो हमने किया भाभी और भाई के लिए किया। सोचो, भाई भाभी को यानी तुम्हारी आपा को सरप्राइज देंगे तो वो कितना खुश होंगी। और तुम क्या चाहते हो? अपनी आपा की खुशी। सो कभी भी कभी टेढ़ा तरीका अपनाना भी गलत नहीं होता। आपके वो नरम मुस्कुराहट के साथ कहती अफनान को लाउबाली आरजू से काफी सियानी लगी थी। तुम इतनी भी जल्दी नहीं हो। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। सच था, दिल पर पड़ा नन्हा सा बोझ सिरक गया था। तो चलो फिर इसी खुशी में भाभी वाला मिल्कशेक बनाकर पिलाओ मुझे। चहक कर अपनी गुलाबी छोटी सी हथेली आगे करती हुए अफनान की गलतफहमी पल में दूर कर गई थी। इस वक्त? हाँ, 12 ही तो बजे हैं। वो चहकती इसका बाजू थाम कर खींचती हुई किचन की तरफ बढ़ी और ऊपर ऊपर कमजोर मज़ाहमत करता खुद को ढीला छोड़कर इसके संग कदम मिलाता किचन में दाखिल हो गया था। क्या ताल्लुक है मेरी जान जो नहीं है तुझसे? तू मेरा दोस्त भी है, यार भी है, इश्क भी। मैं ताबिश वसी राहत उर्फ बावरा बादल, मिजाजन बला का बेपरवाह खलंडर मन मौजी हूँ। गैर ज़रूरी तो क्या, मैं ज़रूरी बातों को भी सोचकर हवासों पर सवार करना ज़रूरी नहीं समझता। मेरा मानना है ट्रेजेडी का मसला हर इंसान के साथ है, जो लाइफ में नेक्स्ट स्टेज एंड न्यू टर्न के लिए है, ताकि इसे दिल का रोग बनाकर जमूत का शिकार होने या अपनी शख्सियत की इंफरादियत को ख्वामख्वाह का स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड करके खुद पर रूड सैड बोर एंड बुजली का कोल चढ़ाने के लिए। खैर, ये था मेरा नज़रिया। इस सब के अलावा भी मेरी ज़ात का एक पुरस्कार पहलू है। मैं एक मिस्टीरियस करेक्टर भी रखता हूँ, लेकिन ये मेरी ज़ात का तारीख पहलू कतई नहीं है। पर मैं अपने इस पहलू को उजागर करने का कायल भी नहीं, क्योंकि मेरे इस पहलू में मेरे हकीकी अक्स का नहीं, मिजाज साया का कारआमद है। जुर्म के शदाइयों के लिए खौफ का साया, जिसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम और काम से जानते हैं। किसी के लिए मैं बुलेट, किसी के लिए मैं पॉइजन था, तो किसी के लिए मैं औजार था। मुस्तकबिल में भी मेरी इस तरह की कई पहचान बने और मिटेंगी, क्योंकि मेरा काम ही किरदारों को जन्म देकर ज़रूरी मुद्दत ख़त्म होने के बाद ख़त्म करना है। कुछ चीज़ों की वजाहत नहीं होती, लेकिन एक बड़े कदम के पीछे छोटी ही सही वजह लाजमी होती है। मेरे इस पहलू के पीछे भी वजह है, मेरा वो सबक जो मैंने बहुत छोटी सी उम्र में सीखा था। सबूत वो अज्जा है जिससे जुर्म और मुजरिम की निशानदेही होती है। अगर सबूत नहीं तो आंखों देखा जुर्म और खून से रंगा मुजरिम का हाथ भी नाम निहाद कानून के निगाहों से ओझल है। मेरा ये पुरस्कार किरदार इस वक्त वजूद में आया जब 19 साला अल्हड़ मिजाज ताबिश ने यूनिवर्सिटी की दुनिया में कदम रखा। बचपन से ही मुझे गेमिंग एंड गैजेट्स में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहा है, जिन्हें मैं खेलने से ज़्यादा खोलने में दिलचस्पी रखता था। चौंका, मैं बावरा बादल था। मुस्तकिल मिजाजी मुझ में सिरे से ही मौजूद नहीं थी। नई नई यूनी में टीनेज बॉयज़ न्यू बाइक, ब्रांडेड फ़ोन एंड न्यू लुक लेकर जाते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट था, सो इन सबके साथ ड्रोन भी ले गया था, जिसमें क्लास में बैठे बैठे पूरी यूनी की सैर करता था।
कई बार खिंचाई भी हुई, लेकिन चाचू और इनका नाम जिंदाबाद। वो भी आम सा ही दिन था और मेरा ड्रॉन नथिंग बट मेरी शरारती आंखें पूरी स्क्वायर शेप ग्राउंड में बड़े बड़े सायादार पेड़ों के पत्तों से गुजरता हुआ मुझे पूरी यूनि की सैर करवा रहा था, जब मेरी नज़र एक अजीबोगरीब मंजर पर ठहरी। एक खाली क्लासरूम में कुछ लड़के कुछ सहमी लड़कियों को हरास करने की कोशिश कर रहे थे। मैं चौंका ज़रूर, लेकिन चाचू और पापा की हिदायत नथिंग बट वार्निंग जहन में रखता हुआ हीरो कतई नहीं बना। चौंका, मेरी तबीयत खोजे किस्म की थी, तो जैसे उसकी ऐसी की तैसी ना कर दूं तो मुझे चैन नहीं आता। सो मैं इन लड़कों का गुड नेम मालूम करके सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंचा। वहां भी मेरा सस्पेंस सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने मज़ीद अंदर जानने के लिए इनके अकाउंट हैक कर लिए। इसके बाद हकीकत मुझे सस्पेंस का मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज क्यों कहा जाता है समझ आया। वो लड़के कोई मामूली लड़के नहीं थे। इनका नेटवर्क कहीं और ही जाकर मिलता था। इनका काम स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियों को पहले दोस्ती या मोहब्बत का झांसा देकर बेतकल्लुफ़ी बढ़ाना और फिर इस बेतकल्लुफ़ी को हथियार बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करके इनके ज़रिए अपना नेटवर्क बढ़ाना था। तजस्सुस तो मेरी तबीयत का खासा था। मज़ीद सबूत जमा करके मैं इन्हें अपने चारों फ्रेंड्स के साथ एक्सपोज करने प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, तो वहाँ एक और इंकशाफ हुआ कि भाई प्रिंसिपल की कुर्सी पर ज़मीर फरोश कब्जा है। पहले ही मैंने बहुत सारे कांड करके पापा के नाक में आखिरी हद तक दम कर रखा था। सो पापा ने लास्ट वार्निंग दी हुई थी कि अब अगर मैंने स्टडीज़ के अलावा गैर निसाबी सरगर्मी में हिस्सा तक लिया तो मुझे बिना वार्निंग दिए अब्रॉड भेज देंगे। सो रिस्क लेने का सोच भी नहीं सकता था। सो हम खामोश हो गए। लेकिन फिर कुदरत का करिश्मा हुआ कि खालिद के अबू, जिनका ताल्लुक सहाफ़त से है, इनके पेन ड्राइव से खालिद के पास मौजूद हमारा पेन ड्राइव न जाने कैसे बदल कर इनके बॉस तक पहुंचा, और इनके बॉस ने इस शहकार से पहले फ़ायदा उठाकर खुद गर्जी का सबूत देने की बजाय इंसानियत का सबूत देते हुए अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके मुजरिमों को बेनकाब कर दिया, और हम एडवेंचर के शौकीन चारों दोस्त निकाब में ही रह गए। जितने हम निकम्मे थे, किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये हमारा कारनामा हो सकता है। दूसरा, खालिद के अबू ने भी प्रमोशन के लिए ये नहीं कहा कि ये कारनामा इनका है, ये कारनामा इनका नहीं है। पहली कोशिश और कामयाबी का नशा ही कुछ और होता है, और हम थे भी एडवेंचर के शदाई, तो हमारा भी नशा सर चढ़कर बोला, और हम खेल खेल में ही मुजरिमों के साथ आंख मचोली के खेल में शामिल हो गए। आज हमारे कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े सरकारी अहदेदारों से लेकर मिनिस्टरों तक, खतरनाक जासूसों से लेकर जुर्म के बड़े बड़े मगरमच्छ तक है, लेकिन कोई हमें नहीं जानता हम कौन हैं, हमारी असल शनाख्त क्या है, क्योंकि हम पैर के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक और लहजे से लेकर आंखों का रंग तक बदलने में महारत रखते हैं। ये थी मेरी 7 साल पर मुश्तमिल सफ़र की मुख्तसर दास्तान, जिसे आपने 7 महीने में दरियाफ्त कर लिया, और हम चारों के बाद आप 5वीं हैं जो इस राज से वाकिफ़ हैं। पज़ल में मौजूद सातों बिखरे रंगों को जोड़ते हुए इसने अपनी कहानी शुरू की थी, और पज़ल के रंगों को अपनी सही जगह पर लाकर कुर्सी पर बैठी नाया की गोद में रखता वो इसका चेहरा देख रहा था, जो बिल्कुल बेतासुर था। और फिर चंद सेकंड तक खाली खाली नज़रों से ताबिश का चेहरा देखते रहने के बाद वो खामोशी से कुर्सी से उठकर तकरीबन भागने के अंदाज में टेंट से बाहर निकल गई थी। टेस्ट बिल्कुल आसान सा है। अब चौंका, तुम अपने मुसव्विर साहब से नहीं डरती हो? सो तुम्हें बस ये इनका मनपसंद ब्लैक कॉफ़ी अपने कोमल हाथों से इनकी खिदमत में पेश करके आना है। और भैयों की टेंशन ना लो, वो आज अपने फॉरेन गेस्ट को कंपनी देने के लिए होटल में स्टे करने वाले हैं, और वो बागड़ बिल्ला भी आज दोस्तों में गया हुआ है। मतलब कि इनेक्सी में सिवाय तुम्हारे सरताज के कोई नहीं है कबाब में हड्डी बनने के लिए। इसके हौले हौले कांप रहे हाथों में कॉफ़ी मग थमाकर इसके हरासा चेहरे पर मुस्कुराती शरीर नज़र डालकर अनाइना बड़े प्यार से बहादुर बच्ची की टाइगर वाली लंगड़ी लूली जवाज़ को रद्द करते हुए एन नेक्सी के मेन डोर पर छोड़ गई थी, और वो जासूस की खुराफाती दिमाग का शिकार हुई बेचारी बच्ची अपनी बहादुरी के दावे को कोसती हुई पिछले 5 मिनट से यहाँ खड़ी अब रो देने को थी। मजीद कुछ पल गुजरा जब अकबी लॉन में साया सा नजर आया। वो अच्छी तरह जानती थी ये इसका वहम है, लेकिन डर और खौफ ने फिर भी हवास मुंतशिर कर दिए। फिर क्या था, 15 मिनट से जो सोचकर नहीं कर पाई, खौफ ने वो 5 सेकंड में करवा दिया। दहलीज पर मख रखने के बाद बिना अंजाम की परवाह किए इसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीट डाला था। तवक्को के ऐन मुताबिक चंद सेकंड की ताखीर से हड़बड़ी में दरवाज़ा खुला था। तुम इस वक्त यहाँ इस तरह? अंदर मुजस्मा तराश रहा दुल्लू राय मट्टी लगे हाथों समेत मखसूस ब्लैक चश्मा लगाए ही दरवाजे पर आई क़यामत को इस्तकबाल करने आया था, और मुकाबिल रोनी सूरत बनाए सहमी हिरने की तरह याकूत को देख जितना हैरान होता कम था। मैं अंदर आके बताती हूँ ना।
وہ نیچے سے کافی مگ اٹھا کر اس کے بازو کے نیچے سے نکلتی سے پہلے اندر غائب ہوئی تھی۔ وہ جب دروازہ بند کر کے الجھے تاثرات سنگ واپس آیا تو جنابہ کو اپنا لایا قیمتی تحفہ کافی دونوں ہاتھوں میں ڈبوچے پیر سمیٹ کر صوفے پر بیٹھا پایا۔ خوبصورت چہرے کی ہنوز ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ پانی پی لو پہلے۔ پانی سے بھرا گلاس سامنے آیا تو وہ بنا سوچے گلاس تھام کر سوکھے گلے میں ہونڈیل گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مقابل دوزانوں بیٹھ کر زندگی میں پہلی بار، یقیناً زندگی میں پہلی بار، وہ خوبصورت خد و خال میں ملائمت بھاری لہجے میں اپنائیت کی خوشبو سموئے مخاطب ہوا۔ دو گرج چمک کے منتظر آلتو جلالتو کا ورد کرتی یاقوت کی سنہری آنکھیں بھی یقینی سے ابل پڑیں۔ اب میں اتنا خوفناک بھی نہیں ہوں۔ وہ حیرت کی انتہا سے پھیل کر کچھ اور سنہری غزالی آنکھوں کی سحر انگیزی میں اضافہ کر رہی آنکھوں کو دیکھ خفت زدہ سا مسکرایا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ یاقوت ہوش میں آتی ہڑبڑائی، ساتھ مزید سمٹ بھی گئی۔ کوئی بھی خاص سبب تو نہیں لگا ہوگا۔ وہ ایک شخص مجھے قدرتی پیارا ہے، کیونکہ اس دیوانی لڑکی کا سب کچھ عین مقابل اس کملی جھلی لڑکی کی دیوانہ دل میں اپنے مقام سے انجان فرش پر دوزانوں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر محبوب کو پلکوں پر بٹھانے کے خواہاں محبت کو کہاں گوارا ہوتا دل مضطرب کے قرار کو اپنے آگے جھکا دیکھنا۔ اچھا تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی بخلاہٹ سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوتا مزید اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہا تھا۔ میں آپ کو بلیک کافی دینے آئی تھی۔ یہ رہی بلیک کافی، آپ کی فیوریٹ بلیک کافی۔ اس نے فوراً مگ ظلم رین کی طرف بڑھایا، اس امید کے ساتھ کہ شاید رہائی کا پروانہ مل جائے۔ کافی؟ حسب عادت اس کے آئیبرو اوپر کو اٹھے۔ جی آپ کے لیے۔ وہ زبان کے ساتھ فوراً گردن ہلا گئی۔ ظلم رین نے کافی کپ سائڈ پر رکھا، کہیں وہ اس کے اوپر ہی نہ اڑیل دے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میرے پاس یہاں کافی میکر موجود ہے اور پراپر ورک بھی کر رہا ہے۔ انفیکٹ ابھی میں نے چند منٹ پہلے اسے یوز بھی کیا ہے۔ آلسو آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں نے گھر سے کافی منگوائی ہے۔ وہ کنپٹی بجاتا ہوا پرسوچ انداز میں یاقوت کو مزید تنگ کرنے پر آمادہ تھا۔ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاتی ہوں۔ وہ دراصل پھر بوکھلائی۔ مصور صاحبہ کی رک کر چلتی ہوئی ٹرین جو میٹرو کی سپیڈ سے چلی تو جا کر منزل مقصود پر ہی رکی، جس پر دوسری طرف کان میں لگے بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ انائنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اوہ تو اصل معاملہ یہ ہے، مطلب تمہیں انائنا نے ٹریپ کیا۔ بڑی توجہ سے تیز گام کہانی سماعت فرمانے کے بعد ظلم رین نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کر کے لب کشائی کی تو یاقوت تیزی سے جان خلاصی کے لیے سر ہلا گئی۔ سو تم یہاں انائنا کو ثابت کرنے آئی ہو کہ تم کیا کہا تھا؟ ہاں، ملنگ مصور ایک اور یونیک سا ورڈ تھا۔ کیا تھا وہ؟ مقابل کی ہونک تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے مصور صاحب نے قصداً ذہن پر دباؤ ڈالنے کی بھونڈی اداکاری کی۔ خپتی ببر شیر، سوری۔ خبط الحواس یاقوت کی زبان بری طرح پھسلی، جس پر دوسرے ہی پل سنہری آنکھوں کو میچ کر گلابی ہتھیلی احمری لبوں پر سبت کر کے نفی میں زور و شور سے سر ہلانے لگی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ خپتی ببر شیر۔ ظلم رین نے پیشانی پر بل نمودار کر کے اپنے دوسرے لقب پر خصوصی دباؤ ڈال کر دہرایا۔ یاقوت کی روح قبض ہونے کو بری طرح پھڑپھڑانے لگی۔ پھول کھلتے ہوئے بہت دیکھے، ہائے اس شخص کی ہنسی، لیکن سو تم یہاں ثابت کرنے آئی ہو کہ تم اس ملنگ مصور اینڈ یا خپتی ببر شیر سے بالکل نہیں ڈرتی ہو اور اسے کچاڑ یعنی انیکسی میں آ کر اس کی فیوریٹ بلیک کافی بہادری سے اسے سرو کر سکتی ہو۔ ایم آئی رائٹ؟ میں نے کچھ مس تو نہیں کیا نا؟ مخصوص ٹھہرے انداز میں اخذ کردہ نتیجہ گوش گزار کر وہ نگاہوں میں شوخی خوبرو چہرے کے ساتھ عضلات میں مصنوعی سنجیدگی سموئے ایک آئیبرو اٹھا کر تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بولتی نظروں، سنجیدہ چہرہ، تضاد بھاری لب و لہجے سے بری طرح ہراساں ہو کر فوراً وہاں سے دوڑ لگانے کو تھی کہ پھرتی سے آہنی گریست نے سہمی ہرنی کی نازک کلائی تھام کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں قید کرتا ہوا اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو یکدم سے روک گیا تھا۔ جو لڑکی میرے منہ پر مجھے ملنگ مصور خپتی ببر شیر کہہ سکتی ہے، جو آگ برساتے آفتاب، ٹھٹھرتی سردی، طوفانی بارش، ہپس زدہ ماحول کی پرواہ کیے بغیر بالکنی سے گھنٹوں بے مقصد مجھے دیکھ سکتی ہے، جو میری کامیابی پر شکرانے کے نوافل ادا کر سکتی ہے،
جو میرے ایک ایک نقش حفظ کر کے میری تصویروں سے اپنی ڈائری کے اوراق بھر سکتی ہے۔ میں نہیں مانتا وہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ وہ اس کے نازک کندھے پر جھک کر گمبھیر سرگوشیانہ انداز میں پے در پہ انکشافات کے دھماکے کرتا اس کے روم روم کو زلزلوں کی زد میں لے آیا تھا۔ آپ آپ اتنے سارے انکشاف بیک وقت بامشکل اس کے مضبوط شانوں کے سہارے کھڑی یاقوت کا تھوڑا بہت کام کر رہا ذہن بالکل ہی مفلوج ہوا اور کب سے گھنی خمتار بھلکوں پر ٹھہرے موتی بے اختیار رخساروں پر ڈھلک گئے۔ آپ کو آپ کا جواب مل گیا مسز وڑائچ۔ امید ہے آپ دوبارہ ہماری مصورہ کا مذاق نہیں اڑائیں گی۔ قدرے اونچی پرشوق آواز میں کہتے ہوئے اس نے کھلی ریشمی بالوں سے چھوٹا سا ڈیوائس نکال کر صوفے پر اچھالا، جسے میری نفرت کی وجہ میں بھی شراکت پر بھی اعتراض ہے، جو میری آہٹ سننے کے لیے بےتاب ہو کر میری آہٹ سے سہج جاتی ہے۔ میرے مطابق اس لڑکی سے بہادر کوئی نہیں۔ اس کی نازک کمر کے گرد ایک ہاتھ اچھے سے لپیٹ کر دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کے آنسو صاف کرتا اپنی دیوانی کی اس غلط فہمی کو اچھے سے دور کر گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا اتنے ماہوں سال۔ اجتناب اور چیز ہے اور بے خبری اور۔ آپ 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 سب وہ ہوش میں آ کر اس کے شانے سے سر ٹکاتی بری طرح رو دی تھی۔ مجسمہ نگار ہوں، صرف چہرہ بناتا نہیں، چہرہ پڑھنا بھی جانتا ہوں۔ بے شک اتنے برس خود پر رنگوں کو حرام قرار دے رکھا تھا، لیکن ہوں تو آخر مصور ہی، رنگوں کی شناخت کیسے نہیں ہوگی؟ اسے احتیاط سے پیچھے صوفے پر بٹھا کر وہ نرمی سے بولا۔ یاقوت ہولے ہولے ہچکیاں بھرتی جا بجا مقابل کو دیکھے گئی، جیسے ہی اس کا وہم ہو، خواب ہو، خیال ہو، لیکن حقیقت نہیں۔ بھلا یہ ظالم، ہرجائی، ستمگر، کرچدہ، سنگ دل، شک القلب اس پر مہربان بادل کی طرح برسا ہی کب تھا؟ یہ تو ہمیشہ ہی آتش فشاں کی طرح پھٹ کر اسے اندر تک اپنے لفظوں سے جھلسانے کا شوقین تھا۔ بہاریں ساری اوروں میں بانٹ دوں گی، مگر جو تجھ کر چھو کر چلیں وہ ہوائیں میری ہیں۔ اب میں جاؤں؟ ہنوز یقین و بے یقینی کی کشتی پر سوار وہ تھک کر اب اجازت چاہ رہی تھی۔ نہیں جی، پینٹنگ تم اچھی کر لیتی ہو، آ جاؤ، آج تمہیں میں اسکلپچر بنانا سکھاتا ہوں۔ وہ اس کی دوہری کیفیت سمجھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اس کا ذہن بٹانے کے مقصد سے بولا۔ اسے یوں بے یقین دیکھ تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن جتنا اس نے اس معصوم سی اپنے عشق میں پاگل لڑکی کو ستایا تھا، اب یقین کی منازل کو طے کرنے میں وقت تو لگنا تھا۔ پھر وہ اس کی نانا کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے مخصوص ٹیبل پر لے آیا، اسے اسٹول پر بٹھا کر اس کی چھوٹی سی ناک پر دوسرا چشمہ رکھتا اس کے پیچھے استحقاق سے سایہ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اب تقریباً اس کے کندھوں پر جھکا اپنی بھاری دلکش آواز میں ضروری ہدایتیں دیتا ہوا اس کی نازک کلائی تھام کر اسے مٹی سے کھیلنا سکھا رہا تھا۔ دم بخود سی یاقوت کچھ قیمتی پل کمزور مزاحمت کے نظر کرنے کے بعد وہ بھی لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے اس کھیل کو انجوائے کرنے لگی۔ آج وہ ریاست دل کا حکمران، خواب و خیالوں پر ہمیشہ سے قابض شخص اس پر سایہ فگن تھا، جس سے وہ تصور میں گھنٹوں کلام کرتی تھی۔ وہ آج اس سے ہم کلام تھا، جس کے خیال سے وہ مسکراتی تھی، آج وہ اس کے سنگ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس کملی جھلی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اسے تو ہفتے کلیم کی دولت مل گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر دھرا اس کا ہاتھ دیکھ اس معصوم دل بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کر رہا تھا۔ احساس محبت کا میری ذات پر رکھ کہہ دو، تم ایسا کرو، ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو، ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پر رکھ دو۔ جسم سے ٹکرا کر کپ کپی طاری کرتی ہوئی سرد ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر باہیں کھول کر لمبی لمبی سانس کھینچتی ہوئی وہ اپنے اندر بھرے دھوئیں کو خارج کرنے کی سعی میں پوری طرح ہلکان تھی۔ عجیب ناقابل بیاں سی کیفیت تھی۔ مفکر لب، بنجر، بے اثر لفظ یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے ذہن بالکل خالی ہو گیا ہو، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت فی الحال کے لیے پوری طرح ناکارہ ہو گئی تھی۔ جس حصے مفلوج، لفظوں کا فقدان، نگاہ ہر منظر سے ناآشنا۔ تم ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ تھا اتنے بڑے انکشاف کے بعد عنایا کا رد عمل نارمل کم از کم نہیں ہوگا۔ بیوی، میں ثبوت کی قیمت جانتا ہوں، کیونکہ اس کی میری فیملی نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ عین پچ سے ابھری قرب میں ڈوبی آواز پر وہ بری طرح چونک کر مڑی، اور پہلی بار مسکراتے کھلکھلاتے شوخیاں بکھیرتے چہرے پر اذیت کی لکیریں دیکھ اس کا دل پسیجا۔
میں نے آنی پر اپنی آنکھوں سے گولی چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بچہ تھا سو خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ میری اس ایک فرار نے ہمارے مسکراتے آشیانے کو تنکوں میں بکھیر دیا۔ میری بہترین دوست، میری آنی مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئیں۔ آج بھائی گھنونے الزام کے لپیٹ میں آ گئے، اور چاچو بیچارے تو آج تک ان اذیتوں کے لپیٹ میں ہیں۔ لیکن میں آج تک کسی کو نہیں بتا پایا کہ میں چشمدید گواہ تھا۔ شاید میں نے تب ہمت کی ہوتی تو اتنی تباہیاں ہمارے آشیانے کا رخ نہ کرتیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا ایسا سانحہ کسی اور کے ساتھ پیش آئے، اور نہ ہی میں کسی ادارے یا عہدے کو جوائن کر کے اصولوں کے بیڑیوں میں اپنے پیروں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ میں بس آپ کو وضاحت دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا، کچھ چیزوں کی وجہ ہوتی ہے، وضاحت نہیں۔ وہ 2 قدم آگے لے کر تابش کی بھینچی مٹھیاں تھامتی ملائمت سے بات ٹوک گئی، نگاہیں اس باورہ بادل کے چہرے پر ٹکائی جو سچ میں باورہ بادل تھا۔ خوبصورت خد و خال سے سجے چہرے پر سمٹا سکون، اور آنکھوں میں اترتا اپنا عکس اپنے انوکھے خوابوں کو برسوں پہلے صندوق میں بند کر زمانے کی گرد و پیش میں اپنی ہستی کو سمیٹ کر چل پڑی عنایہ ابراہیم دی بزنس وومن کو آج وہ واپس ان خوابوں کی بستیوں میں لے جا رہا تھا۔ الجھے ریشمی سنہری روشنی میں سونے کی طرح چمک رہے لٹوں کے ہالے میں دمکتا مہتاب سا منموہنا مکھڑا، اس پر سجے مسکراتے نقوش، اپنے نقوش پر ٹھہرتا نظروں کا ارتکاز۔ تابش اندر تک مسرور ہوا۔ اچھا بتائیں مسٹر کڈنیپر، آپ نے ہمیں کس مقصد کے لیے کڈنیپ کیا تھا؟ وہ اس کی نظروں میں استحقاق سمٹتا دیکھ ہاتھ چھڑائے کر رخ سخن بدلنے کی غرض سے ہوا کے دوش پر اڑی لٹوں کو سمیٹتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس لیے دونوں شانوں کو تھام کر وہ ٹینٹ کی دوسری جانب لے کر آیا، پھر دل فریب مسکراہٹ سنگ پیڑ کے پیچھے سے وکٹری کا نشان بنا رہے یارو کو دیکھ اس جانب رخ کیا۔ واو! سامنے کا حسین منظر دیکھ عنایہ کی آنکھوں میں مانو ڈھیر دیے سے جل اٹھے تھے۔ سامنے کا منظر بے انتہا حسین اور دل فریب تھا۔ قدموں سے لے کر قریب 20 قدم کی دوری تک سرخ و سفید گلاب کے نازک پتیوں سے بنی سیدھی روش، جس کے اطراف میں ننھے دیے ہوا کے دوش پر ٹمٹما رہے تھے۔ روش کی اختتام پر وائٹ پردوں سے بنا بے حد خوبصورت ٹینٹ، جس کی دونوں سائڈ بڑے بڑے خوبصورت گملے رنگ برنگے پھولوں سے سج کر اس کی خوبصورتی کو دو چند کرنے میں پیش تھے۔ اس کے علاوہ ٹینٹ کی چاروں جانب جگہ جگہ لکڑیاں جل رہی تھیں، جو بظاہر تو تاریکی کو دور کرنے اور جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے تھیں، لیکن ساتھ ہی منظر کی خوابناکی میں مزید 4 چاند لگا رہی تھیں۔ تابش، یہ سب خواب سے کئی زیادہ حسین منظر نگاہوں کے سامنے دیکھ وہ چھوٹی بچے کی طرح چہک کر مڑی تھی۔ اپنی ایٹیٹیوڈ کوئن بیوی کو منانے کی اس باورہ بادل کی ادنا سی کوشش۔ جناب نے پسندیدگی کا سند دے کر ناچیز کی لاج رکھ لی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا سر کو خم دیتا نہایت عاجزی و انکساری سے کہتا، عنایہ کو بے ساختہ کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہے تو مل جاتا ہے مجھے سکون۔ وہ میرا انتخاب ہے، اسے کوئی اداس نہ کرے۔ بیوٹیفل! پہلی بار لیڈی باس کو یوں بے ساختہ اپنی سنجیدگی کی 7 پرتوں میں لپٹی شخصیت سے بے خبر ہو کر کھلکھلاتا دیکھ وہ محبت سا بڑبڑایا۔ تابش، کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح ہنسنے میں مگن تھی کہ اچانک خود کو ہوا میں معلق پا کر ساکت ہوئی، اور خود کو تابش کی باہوں میں دیکھ کر بری طرح سٹپٹائی۔ آج کی رات آپ اس باورہ بادل کی خصوصی مہمان کم ڈیٹ ہیں، سو نو آرگیومنٹ۔ وہ آنکھیں دکھا کر پرتپش لہجے میں کہتا، اس کی منتشر دھڑکنوں کے انتشار اپنے خاص نظر التفات سے دو چند کر گیا۔ بہاری پرسکون قدموں کسی رومانوی فلم کے ہیرو کی طرح اس گلاب کی پتیوں اور دیے سے بنی روش پر چلتا ہوا عین ہٹ کے قریب آ کر رکا، پھر ایک نرم گرم نظر اپنے کندھے کو تھامے گمسم سی لب کچل کر لیڈی باس پر ڈال کر ذرا سے گردن کو جھکا کر اندر داخل ہوا۔ یہ رہی آپ کی منزل۔ نہایت احتیاط و نزاکت کے ساتھ اسے نیچے اتارتا وہ قدم جیسے دھس سے گئے۔ وہ بے اختیار ہی گرنے سے بچنے کے لیے تابش کا کندھا تھامتی پلک جھپک کر اندر کے ماحول کو اشتیاق سے جائزہ لینے لگی۔ باہر سے چھوٹا سا نظر آ رہا ہٹ اندر سے خاصا قطعادہ اور نفاست سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ نیچے دبیز گدے پر وائٹ بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، جس پر ڈھیر سارے کشنز کے ساتھ گلاب کی پتیاں بھی بکھری ماحول کی فضو خیزی اور رومانویت میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اوپر فانوس کی کمی پوری کرنے کے لیے 100 واٹ کے بلب جگہ جگہ لٹک کر فضا کو گرم اور خوابناکی کو دو چند کر رہے تھے۔
تضاد، مختلف پرفیومز کا کیا گیا بے دریغ استعمال جو نتنوں سے ٹکرا کر سانسوں تک کو معطر کر رہا تھا۔ اتنے سارے مناظر، وہ بھی اس قدر مکمل۔ لگی بندی روٹین کو فالو کرنے والی لیڈی باس کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ البتہ نقوش ماحول کی نزاکت کو سمجھ کر لالی بکھیر رہے تھے۔ دل کی دھڑکن بھی جیسے 180 کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اور وہاں کیا ہے؟ اس کی متجسس و مبہوت نظریں ایک سائڈ پر رکھے صندوق پر ٹھہریں۔ اس میں خزانہ ہے، کائنات کی روشنی کو قید کر کسی کی شان و استقبال میں آزاد کرنے کے لیے رکھا ہے۔ شریر مسکراہٹ سنگ بھاری سرگوشیانہ انداز میں تجسس کو ہوا دیتا اس جانب بڑھا۔ لیکن اس سے پہلے کیک کٹ کر لیں؟ وہ صندوق کے قریب جا کر خوبصورت آنکھوں میں چمک لیے مڑا۔ کیک؟ جی، کیک۔ اب میں اتنا برا میزبان بھی نہیں کہ صرف ڈیکوریشن میں الجھا کر منہ تک میٹھا نہ کروں۔ مقابل کی حیرت پر برا منہ بناتے ہوئے صندوق کے سائڈ سے چھوٹا سا کرٹن برآمد کیا۔ انایا کی حجم مطابق پھیلی آنکھیں اس وقت مزید حجم سے پھیلیں جب کرٹن سے ہارٹ شیپ ریڈ ویلوٹ کیک نکال کر گدے کے درمیان میں 2 کشن پر رکھ لائٹر کی مدد سے 2 موم بتی روشن کر کے نائف ہاتھ میں لیے وہ ہونک کھڑی انایا کی طرف مڑا۔ آ جائیں یار آپ بھی، کیک بیچارہ کافی دیر سے انتظار کی سولی پر لٹکا ہے۔ اس کی ہانک لگانے پر وہ ٹرانس کی کیفیت میں تابش کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ آگے تابش نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام کر کیک کٹ کیا تھا۔ یہ شوگر، جیسے ہی وہ چھوٹا پیس اس کے لبوں تک لایا وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ڈونٹ وری، شوگر فری ہے۔ وہ دل فریبی سے مسکرا دیا۔ ویسے بھی میں اتنا بیوقوف قطعی نہیں ہوں جو آپ کو میٹھا کھلا کر بھی ہوش کر دوں اور پھر ساری تیاریوں کو ہواؤں کے نظر کر احمقوں کی طرح گائنیکولوجسٹ کے پاس بھاگوں۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا تو انایا بری طرح جھینپ گئی۔ یوں بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو شوگر فری چیزیں کھانے میں کمپنی دوں گا اور آپ مجھے ڈیری ملک دیں۔ وہ کیک انایا کو کھلانے کے بعد خود اس کا ہاتھ تھام کر خود کھاتا مزے سے بولا۔ تیرے واسطے ہیں میری حیات کے سبھی رنگ، تو جس رنگ میں نکھرے اس رنگ کے صدقے۔ لوگ کہتے ہیں خوبصورت سفر کے لیے ہم سفر کے رنگ میں رنگ جانا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں رنگ میں رنگنا نہیں، اس رنگ کو اپنے اندر گنجائش دینا ضروری ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا۔ اب انایا خود کو مکمل طور پر بحر حیرت کی لہروں کی نظر کر چکی تھی، کیونکہ مقابل کوئی عام انسان نہیں، باورا بادل تھا جس کا ہر قدم ہی انوکھا، دل فریب، دل آویز ہوتا تھا۔ اور اس 2 گھنٹے میں جتنا وہ اسے حیران کر چکا تھا اب وہ حساب رکھنا بھول کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی۔ ڈانس وداؤٹ میوزک؟ انایا وہاں ساؤنڈ سسٹم جیسا کچھ نہ دیکھ حیران ہوئی۔ اللہ، آپ کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ خفا ہوا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ سمجھ جائیں گی۔ وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر، دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ انایا کی کمر پر رکھنے کے بعد ذرا سا قریب کھینچ کر اس کی منتشر دھڑکنوں کی دھن کو سنتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ پھر شرارت سے مقابل کے اپنی قربت کے اعجاز سے گلال ہوئے چہرے پر پھونک مارتا دھڑکنوں کی سنگم سے دھڑک رہی فضا میں اپنی آواز کا سحر پھونک گیا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں صدیوں سے ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے پیار کا کاجل کر دو۔ 2-3 سٹیپ لینے کے بعد اسے اپنے بازو پر گرا کر وہ ہٹ کے انٹرس پر لگے پردوں سے لگی رسی کو نامحسوس انداز میں کھینچ کر اپنے رحم و کرم پر سانس بھرے وجود کو کسی گڑیا کی طرح واپس اپنے مقابل کھڑا کرتا، بکھری لٹوں کو سمیٹ کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دوبارہ مخمور بھاری آواز سے ماحول میں مہکایا۔ اس کے سائے میں میرے خواب دہک اٹھتے ہیں، میرے چہرے پر مہکتا ہوا آنچل کر دو، دھوپ ہی دھوپ ہوں ٹوٹ کر برسو مجھ پر، میں تو صحرا ہوں مجھے پیار کا بادل کر دو۔ بڑے ماہرانہ انداز میں غزل کے بول ادا کرنے کے ساتھ وہ اسے گھماتا ہوئے صندوق تک لے آیا اور ایک بار پھر اسے اپنے بازو پر گرا کر وہ جھکا۔ انایا نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ہولے سے مسکراتا کھٹ کی آواز کے ساتھ ہٹ تاریکی میں ڈوبا اور قبل اس کے انایا کچھ کہتی وہ صندوق کھول چکا تھا۔ فائر فلائی! بلا شبہ پلک جھپکتے ہی فضا میں چنگاریوں کی طرح بکھرے شیگ جگنو تھے، ننھے جگنو، جنہوں نے اپنی ننھی روشنی سے ماحول پر طاری گھنی تاریکی کو بھرپور ٹکر دیتے ہوئے آن کی آن میں خوفناک منظر کو خوابناک بنا دیا تھا۔ سنو، تم وہ دعا ہو جو مانگی جاتی ہے سخت روزے میں افطاری کے وقت۔ یس، فائر فلائز!
وہ مدھم روشنی میں بے حد قریب ہو کر اس کے چہرے پر بکھرے انوکھے رنگ دیکھ کر مسرور سا گنگنایا۔ 2.5 گھنٹے کی انتھک محنت سے وہ ان جگنوں کو 10 کلومیٹر دور جھیل کے کنارے سے لے کر آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر توقع کے عین مطابق مقابل کی خوبصورت خد و خال میں اتر آئے مبہوت کر دینے والے رنگوں سے گویا ساری محنت سود سمیت وصول ہو گئی تھی۔ باوثوق ذرائع سے خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ میری لیڈی باس کو ستاروں کی چادر اوڑھے مسکراتا ہوا پر نور آسمان بہت لبھاتا ہے۔ اب یہ باورا بادل اپنی لیڈی باس کے لیے آسمان کا سینہ ویران تو نہیں کر سکتا تھا، سو میں روشنی کا چھوٹا سا جہان لے آیا۔ ستارے تو بہت دور ہیں، انہیں حسرت سے نہارنے سے اچھا ہے ان جگنوں کو محبت سے چھو لیں۔ وہ بن مانگی دعا سا شخص اپنی دل فریب مسکراہٹ کی جادوگری سنگ اس کا ہاتھ تھام کر جگنوں کی جھرمٹ میں پھیرتا اپنی قسمت پر نازا بنتے ہوا کو حقیقتاً ستاروں کی دنیا میں لے گیا تھا۔ تجھے خبر ہے تو بالکل دعاؤں جیسا ہے، دعا بھی وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ وہ الف لیلوی داستانوں کی تصوراتی کرداروں سے بھی زیادہ خوابوں خیالوں کی تعبیر سے بھی حسین تر، دعاؤں سے بھی زیادہ معصوم دل کا مالک اور گمان سے بھی آگے کی سوچوں کی شخصیت رکھنے والا شخص، اس کی من مندر کا دیوتا تو بہت پہلے ہی پورے استحقاق سے اپنی تمام تر شوخیوں شرارتوں سمیت بند بیٹھا تھا، لیکن ادراک کا لمحہ اب وارد ہوا تھا اور وہ بے خود سی تختے دل کے تاجور کو دیکھے گئی، جا بجا، بے حجاب، بے اختیار، بے ساختہ، بے خود سی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں سمندر ٹھہر کے اپنی خوش بختی پر نازاں گلابی رخساروں کو عقیدت سے دھونے لگا۔ بیوی پلیز، آپ کے آنسو مجھے مضطرب کرتے ہیں یار، اور آنسو پوچھنے کے معاملے میں تو بالکل ہی کوڑا ہوں، اور یقین کریں آج تک میں اس بات سے بات ہر بات پر رونے والی صنف نازک سے اس لیے بھی میلوں فاصلے پر رہا ہوں۔ وہ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا بے چارگی سی ہونٹ لٹکا کر گویا ہوا۔ ویسے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اگر بابا عدیل یہاں ہوتا تو کہتا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہوئی ہے کیا؟ ذرا سا جھک کر شریر آنکھوں میں جذبوں کا جہان آباد کیے وہ براہ راست سراپا سوال بنا تھا۔ عنایا سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدلتی واپس جگنوں کے جھرمٹ میں ہاتھ گھمانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نرم گدے پر دراز بڑی توجہ سے ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں اپنا نام سنتے ہوئے جگنوں کی اٹکھیلیوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تابش نے بڑی محبت سے جھک کر اس کی روشن جبیں پر عقیدت کے پھول کھلائے۔ وہ اپنے نصیب کی مہربانیوں پر مسرت سے آنکھیں موند گئی اور ان کی مہکتی سرگوشیوں سے محظوظ ہونے کے فراق میں بدلیوں سنگ اٹکھیلیاں کرتا تاک جھانک کر رہا چاند منہ بسور کر برے دل سے بادلوں میں خفا خفا سا جا چھپا، کیونکہ یہ حسین سعادت جگنوں کے نصیب میں آئی تھی۔ تھم گئی رفتار ہستی، وقت ساکن ہو گیا، جب نگاہوں کو جھکا کر آپ شرمانے لگے۔ مر مٹے جتنے گڑے تھے حوصلہ بڑھتا رہا، راستوں کی موڑ پر منزل پر نکل آنے لگے۔ ایک باب آزمائش تمام ہوا تھا اور اس کٹھن مسافت کی رنج و ناسودگی کو قسمت کا فیصلہ مان کر گزار آئے کرداروں کے لیے اب یہ نیا باب کھلا تھا، خوشیوں کا باب، اپنوں کے سنگ ہزاروں رنگ۔ شہر کے سب سے بڑے بینکوٹ ہال میں آج رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ بڑے بڑے بزنس سے منسلک لوگوں سے لے کر سیاست و صحافت، ہر شعبے سے وابستہ معزز ہستیاں اس تقریب میں شامل تھے۔ ہر سو خوشی و انبساط کے رنگ جگنوں کی طرح جھل مل کرتے بکھرے ہوئے تھے، کہکوں سے فضا کھنک رہی تھی، نفاست و نزاکت سے ہر شخص راستہ و پہ راستہ تھا۔ خوبصورتی سے سجے اسٹیج کا منظر بھی بے حد حسین تھا۔ 3 مکمل جوڑیاں بیک وقت اپنی حشر سامنانیوں سے سنگے وہاں سج کر حاضرین کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ تینوں دلہوں نے تو بلیک ڈنر سوٹ پہن کر ہی اپنی خوبرو پرسنالٹی سے محفل لوٹ لی تھی، البتہ تینوں دلہنوں کی آؤٹ فٹس ایک دوسرے سے جدا تھیں۔ لائٹ اسکائی بلو میکسی میں ماتھے پر گول بندیا سجا کر حجاب کیے مہمانوں کو نرم مسکراہٹ سے خیر مقدم کرتی ہوئی کسی خاص کی نظروں کی شوق گستاخیوں سے گلابی ہو رہی لیڈی باس ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ اونچا جوڑا بنائے معصوم چہرے کے گرد سنہری لٹوں کو چھوڑے لائٹ پنک کلر باربی کین فراک پہنے یاقوت ہمیشہ کی طرح معصوم اور ہراساں لگ رہی تھی، کیونکہ محترمہ کا نازک وجود فراک کیری کرنے سے قاصر تھا۔ اور سب سے الگ، سب سے جدا، یعنی جاسوس صاحبہ، جنہوں نے بیوٹیشین سمیت عنایا، یاقوت، آرزو سبھی کو ٹھیک ٹھاک تکنی کا ناچ نچا کر آخر کار زلیخا بیگم کی آمد پر تو کربن قابو میں آئی تھی۔
بہاری کریم اینڈ میرون کلر لہنگے میں گھنگرالے ناگن سے لٹوں کے حالے میں اپنے تیکھے نقوش کو میک اپ سے مزید قاتل بنائے زندگی میں پہلی بار سب کے اصرار پر لڑکی بنی جاسوس بجلیاں تو گرا ہی رہی تھی، ساتھ خود بھی اخیر عاجز تھی، لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی اور دل میں یہ فنکشن جلد ختم ہو جانے کی دعا۔ یاقوت کی ہمرنگ باربی فراک میں دائیں کندھے پر فرینچ چٹیاں لٹکائے خود بھی باربی ڈال لگ رہی جیجو کی بہن کی آج چھپ ہی نرالی تھی، کلائی پر دلدارو کو بٹھائے وہ پورے بینکٹ ہال میں پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی۔ ڈیسنٹ بھابھی کا بھائی ٹیکسیڈو میں ہمیشہ کی طرح بے حد ڈیسنٹ اور بقول آرزو کے ڈیشنگ کے ساتھ بورنگ بھی لگ رہا تھا۔ رہے یارو صاحب تو وہ شرافت سے تابش کے کندھے پر براجمان تھے۔ جتنی لڑکیاں تاڑنے میں ان کی عزت ہو چکی تھی، دلدارو کا اپنی جانب جھکاؤ محسوس کر انہوں جینٹل مین کی طرح ہر حرکت ترک کر دی تھی۔ ہر جوڑی، ہر منظر، ہر چہرہ مکمل تھا، اور اس مکمل منظر میں اس وقت حقیقتاً 4 چاند کا اضافہ ہو گیا جب علی ولا کی ینگ جنریشن نے اپنی بیٹر ہافز کے ساتھ شرکت کی۔ میرا ماننا ہے بندہ ہو تو سر پھراؤ، ورنہ سمجھدار تو ہمارا 250 گرام کا یارو بھی کم نہیں۔ لیکن کیا فائدہ ہے اسی سمجھداری کا؟ موصوف کی اپنی معشوقہ کے آگے ماش، مسور، مونگ یا محبت کی کوئی دال تو گلتی نہیں، البتہ وافر مقدار میں فقطاً فوقتاً خاص و عام مواقعوں پر محترم کی عزت کے آسمان میں 4 چاند کا اضافہ ضرور ہوتا رہتا ہے۔ تابش نے کمینے یار کا ثبوت دیتے ہوئے جہاں محفل زعفران ہوئی وہیں یارو نے اس کے کان پر چونچ مار کر بےعزتی کا حساب برابر کیا تھا۔ میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ سے، لیکن کیا ہے نا کچھ سڑے ہوئے قدیم لوگوں کو ہماری خوش مزاجی نہ جانے کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ ارسلان نے فوراً زور و شور سے تائید کرتے ہوئے اپنے سینئرز کو دیکھا جن کی آنکھوں میں صاف وارننگ تھی۔ شہزادے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تابش شرافت سے شام کی گود میں بٹن جیسی آنکھوں کو وا کر بڑی توجہ سے یارو کو دیکھ رہے۔ ویسے یقیناً آپ شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے نا، جونیئر دشمن، آخر اس بھری محفل میں آپ واحد ذات شریف ہیں جو خالص کنوارے ہیں، ورنہ خواہ روٹھی ناراض ہی صحیح، آخرکار یارو کے پاس بھی دلدارو ہے۔ ارسلان نے آنکھوں میں مخصوص شرارتی چمک اور لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ صنف مخالف کی نظروں کے مرکز محفل کی جان شہزادے صوبان کو ٹیز کیا۔ جواباً حشام کی گود میں موجود شہزادے صوبان کے سمجھ کے آیا تھا معلوم نہیں، لیکن حسب سابق ان کا ارادہ اس فسادی انسپکٹر کو سالم بنا نمک مرچ کچا نگل لینے کا تھا۔ تبھی سامنے کے چاروں دان سے کٹ کٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے ارسلان کو گھور رہے تھے۔ ارسلان، تم باز آ جاؤ۔ محفل کا خیال کرتے ہوئے حشام نے دبی آواز میں ارسلان کو سرزنش کی، لیکن وہ ارسلان ہی جو کنٹرول میں آ جائے۔ ویسے تابش اینڈ چاچو، مجھے آپ دونوں سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ وہ حشام کو اگنور کر کے تابش اور ذو النورین کی طرف سیریس انداز میں مڑا۔ جی؟ ذو النورین اور تابش اس کے انداز پر متوجہ ہوئے۔ یار دیکھیں، جب کبھی بھی آپ دونوں کے گھر بیٹی ہو تو پلیز 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 ہمارے شہزادے کی تنہائی کا خیال کیجیے گا۔ دشمن ہی صحیح، لیکن مجھے دشمن کا خیال ہے۔ دونوں کا ہاتھ تھامے ارسلان جس انداز میں التجائیہ بولا، ایک پل کے لیے تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ہم کچھ سمجھے نہیں ارسلان۔ آزاد نے نافہم انداز میں اسے دیکھا۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے وڑائچ صاحب۔ ارسلان فوراً ان دونوں کو حیران پریشان چھوڑ کر دکھی انداز میں آزاد کے قریب آیا۔ حشام اور آہان سر تھام گئے، ان کا یہ ڈرامہ کمپنی کہیں باز نہیں آتا تھا۔ انور راج اپنی جگہ کسی اور کی بینڈ بجتا دیکھ بڑی تحرم بھری نگاہوں سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ آپ تو اس دنیا کے مظلوم ترین شوہر ہیں، بیٹی داماد کا سکھ دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کو آپ کی دبنگ جاسوس منہ لگا لے، میرا مطلب ہے سیدھی منہ بات کر لے، اسی میں نہال ہو جائیں گے۔ بڑی دکھی انداز میں آزاد اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بھری محفل میں اس ماچو مین کو ٹھیک ٹھاک خجل کر گیا تھا۔ ارسلان، آہان نے تنبیہی انداز میں اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ جو حکم بڑے بھائی۔ وہ فوراً شرافت کا چولا اوڑھ کر سائیڈ ہوا۔ ڈیڈی پیروٹ! شہزادے کافی دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد تصدیقی انداز میں اپنی سریلی آواز سے محفل کی فضا مہکا گئے۔ می پیروٹ نہیں ہے، می یارو ہے۔ یارو صاحب نے فوراً احتجاج بلند کیا تو ایک بار پھر فضا بھاری کہکوں سے گونج اٹھی۔ آرزو، تمہیں نہیں لگتا افنان کچھ زیادہ ہی چارمنگ لگ رہا ہے؟ ندا ندیدی نظریں کچھ دور کھڑے
कैमरा चेक कर रहे अफनान पर टिकाकर हसरत से बोली, आंखों का इलाज कराओ। आरजू फौरन इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखकर झिड़क गई। ऐसे हालात में कसूर आंखों का नहीं, दिल का होता है। सो दिल की इलाज की सलाह दो, लेकिन मर्ज का इलाज है। अरफा भी नज़रों का वही मरकज रख कर बोली। आरजू को तो जैसे इन नदीदियों की नज़र से पतंगे ही लग गए थे। वो फौरन इन नज़रबाजों पर लानत भेजकर फ्रॉक से भालती तनफन करती अफनान की तरफ बढ़ी। एफर टावर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ स्टेज पर स्पेशल गेस्ट आए हैं, चलो इनके साथ सबकी तस्वीरें बनाओ। वो इसका बाजू थामकर तेजी से बोली। मकसद बस इसे मंदिर से हटाना था, लेकिन वहाँ तो कोई ऑलरेडी नहीं। तुम चलो चुपचाप से यहाँ। वो अफनान की बात काटकर इसकी कलाई थामे स्टेज की तरफ बढ़ी। स्टेज का माहौल भी बेहद खुशगवार था। हिबा और अनाया साइड पर खड़े थे, बाकी सब जासूस की हालत से महसूस हो रहे थे। सच में अनाया आप ही आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हैं अपने परसों वाले लुक से। कहने का मतलब है प्यारी लग रही हैं, लेकिन आज डायरेक्ट कहो नूरी, दबंग लेडी देसी गर्ल लग रही है। निशवा हस्बे आदत बात और चक्कर फटे ढोल की तरह बोली तो जहाँ बेचारी नूरी खज्जल हुई, बाकी सब मुस्कुरा दिए। पहली बार इन्होंने ये सब पहना है, सो कंफ्यूज भी काफ़ी हो रही हैं। अनायना को दुपट्टे से में उलझता देख याकूत धीमे लहजे में बोली, अरे वाह, आप बोलती भी हैं। निशवा मसनूई हैरत से इस गुड़िया जैसी दुल्हन की तरफ मुड़ी तो याकूत झींप गई। ये सिर्फ बोलती ही नहीं, बहादुर भी काफ़ी हैं। अनायना का अंदाज दो मानी था। याकूत का चेहरा सुर्ख पड़ा। अरे आप लोग बच्चे को खामखा नर्वस कर रहे हैं यार। दीबा को इस पर रहम आया। याकूत आप बहुत प्यारी हैं और मासूम भी। परवाज़ हौले से इसे साथ लगा गई। आपको मुतमिन देख खुशी हुई। हॉस्पिटल में जिस इनाया से मिली वो काफ़ी उलझी हुई कश्मकश में घड़ी इनाया थी, और आज मैं जिस इनाया से मिल रही हूँ वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले से मुतमिन है। हिबा दूर महफिल में बेफिक्र कहके लगा रहे ताबिश पर नज़र डालकर इनाया से मुखातिब हुई। बाबा ने मेरे लिए हमेशा बेस्ट चूज़ किया है। मैं ही वहमों में घिर गई, लेकिन शुक्र किसी बड़े नुकसान से पहले ही वहमों की धुन छुट गई और यकीन का सितारा नजर आ गया। वो आंखें मूंद कर तसव्वुर में अपने बाबा का शुक्रिया अदा करती तमानियत से मुस्कुराई। दफातन आरजू ने आकर फोटोज का शोर उठाया तो सब इसकी हिदायत पर पोजीशन लेकर खड़े हो गए और कई खूबसूरत पल कैमरे की आंखों में कैद होते चले गए। भाई हमारी सिंफ तो मुफ्त में बदनाम है हुसन परस्ती के लिए। असल हुसन परस्त तो हमारी मुखालिफ सिंफ होती है। कभी गौर किया है आप लोगों ने शादियों और दीगर तकरीबात में इन खवातीन को? अरसलान ने खुले डुले अंदाज में अपने निस्फ को इब्ने मासूम करार देते हुए इस्तेफाया नजरें अपने इर्द गिर्द घुमाई, जो इस्तेफाया कम दाद तलब ज़्यादा थीं। जवाबन जहां अनवर, आहान, जुल्नुरैन, अजहाद, हशाम ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते हुए वापस अपने साबका मौजू पर तबादला ख्याल करने में जुट गए, वहीं ताबिश और राफे ने उक्कब पर खासे ख़राब मूड के साथ अलर्ट हुई खवातीन को देखकर मुस्कुराहट दबाई। यकीनन आप तमाम ने गौर नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ। सबको लबे बामुहर देख अरसलान का सीना चौड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। प्लीज़ अपना अपना तजर्बा शेयर करें, हम हमतन गोश हैं। क्यों राफे? ताबिश ने चहकर सिफारशी अंदाज अपनाते हुए राफे की ताईद चाहकर गोया अरसलान को चने की झाड़ी पर ऊपर तक पहुंचा दिया था। सात नजरें अकब पर खड़ी खवातीन पर डालें जो सबसे ज़्यादा हमतन गोश थीं। आखिर वो भी तो फैज़याब हुई इस फसादी इंस्पेक्टर के ख्यालात से। आप वाहिद सच्चे कदरदान हैं ताबिश, वरना यहाँ सारे ही बेजार हुए हैं। असल मुस्लिमों का कसूर नहीं होता, जितना कसूर इनके इंतखाब का। बीवी ही ऐसी ढूंढी है कि अरसलान। हशाम ने कतत कलाम करके बावाज़े बुलंद सरजनिशी अंदाज में आंखें निकालीं। इसे कहाँ गवारा था अपने डॉक्टर की शान में ज़रा बराबर भी गुस्ताखी। आहान और जुल्नुरैन के तेवर भी कुछ अरसलान के हिमायती नहीं थे। जी, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो भूल ही गया था यहाँ एक से बढ़कर एक जन मुरीद सबकत ले जाने के लिए तंग कर खड़े हैं। अरसलान खराब मूड के साथ बड़बड़ाया। हा, लेकिन बड़बड़ाहट इतनी ऊंची लाजमी थी कि ताबिश का कहका उबल पड़ा। कुछ सुना आपने? अरसलान सिर पटाया। इतने हट्टे कट्टे थे सब, अगर सुन लिया तो इंस्पेक्टर की चटनी बना देंगे। नहीं, मैं कह रहा था ये सब बस एहतियात बरत रहे हैं, आखिर लौट कर घर जाना है और कमरे में भी शायद खतरा मोल नहीं लेना चाहते। बाकी मैं मुंतजिर हूँ। ताबिश ने तफसीलन तसल्ली करवाई। शुक्र। अरसलान ने शुक्र का सांस खारिज किया। हाँ, तो मैं बता रहा था खवातीन की हुस्न परस्ती के मुतल्लिक।
ارد گرد اپنے پیچھے چھوڑ کر محتاط نظر دوڑائی، پھر سینہ چوڑا کر کے شروع ہوا۔ آپ ان خواتین کو غور کرنا، کمرے سے نکلنے سے لے کر پارکنگ میں گاڑی رکنے تک کوئی ایسا آئینہ یا بندہ بصارت تک باقی نہیں رہتا جس سے صاف یا ڈھکے چھپے انداز میں انہوں نے اپنی میک اپ جوڑلی کی پرفیکشن کی تسلی نہ کروائی ہو۔ لیکن پھر بھی جیسے ہی یہ ہال میں داخل ہوتی ہیں، آپ خاص نوٹس کرنا، ان کی نظریں فوراً پورے ہال میں رولنگ کیمرے کی طرح گھومیں گی۔ ارسلان نے رازداری سے کہتے ہوئے باقاعدہ نگاہیں پورے ہال میں گھما کر بتایا، ریئلی میں نے حقیقتاً کبھی غور کیوں نہیں کیا۔ عقب پر سرخ ہو رہی خواتین کو دیکھ تابش نے بمشکل قہقہ ضبط کرتے ہوئے چونک کر حیرت کا اظہار کیا۔ اور نہیں تو کیا، اور جب انہیں ذرا برابر بھی خود سے کوئی حسین نظر آ جائے، بس جی ہو گئی ان کی جیلسی شروع۔ پہلے تو یہ اپنے معصوم دل کو گھرک دیں گی کہ وہ غلط ہے، کوئی حسین نہیں ان سے زیادہ، لیکن جب دل ایک سچے عادل کی طرح بضد ہو جائے تو پھر ان کا اصل جیلسی مشن شروع ہوتا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ارسلان نے آخری بات پر خود ہی کہکا لگایا۔ مطلب؟ تابش نے بھول پن سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ارسلان، مجھے لگ رہا ہے کمبائن فنکشن میں آپ خطرہ مول لے رہے ہیں اس قدر صاف گوئی سے۔ ذوالنورین کو اپنے خلاف آتے بھتیجے کی تخریب کاری سمجھ آ گئی تھی، تبھی ارسلان کو محتاط رہنے کی تلقین کرنا ضروری سمجھا۔ ریلیکس چاچو، میں بہادر، قابل، لائق فائق مجرموں میں دہشت کی اصطلاح سے مشہور ہوں، انسپکٹر ارسلان ہوں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، خاص کر حق کی بات کرنے سے۔ وہ گردن اکڑا کر ذوالنورین کی ہدایت چٹکیوں میں اڑا گیا۔ اسے عادت ہے پٹنے کی، آپ ریلیکس رہیں۔ حشام نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ انور اور احان نے سر ہلا کر تائید کی۔ آئے دن لڑکیوں سے پنگے لے کر اپنی عزت کروانا اس انسپکٹر کی عادت بن چکی تھی۔ لیکن بیٹے، گنڈوں اور کڑیوں میں فرق ہوتا ہے۔ عقب سے بھپری شیرنی کی آواز ابھری۔ تو میں ڈرتا تھوڑی ہوں، جب بھی بولتا ہوں کفن پھاڑ کر بولتا ہوں موٹی۔ روانی میں بولتے ہوئے آواز پر غور کیا تو کرنٹ کھا کر موڑا، اور عین اپنے پشت پر نشوا کو خونخوار تاثرات لیے شہزادے کی انگلی تھامے کھڑا دیکھ اس کا حلق خوش ہوا، جس کے عین پیچھے دیبا اور پرواز بھی تیوری چڑھائے کھڑے تھے۔ البتہ بقیہ سمجھدار خواتین تینوں سے لاکھ گنا بہتر تھیں۔ اسی پھاڑے ہوئے کفن میں ہم تمہیں لپیٹ کر دفنا نہ دیں انسپکٹر؟ نشوا نیچی آواز میں گرائی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ارسلان نے اپنے ہم صنف کے سامنے عزت کی فکر کرتے ہوئے ہمت بندھائی، ورنہ خواتین کے تیور دیکھ اس کا دل کر رہا تھا جتنی سپیڈ سے پولیس ٹریننگ میں نہیں بھاگا، اسے دگنا رفتار سے یہاں دفع ہو جائے۔ محفل کا خیال کر رہی ہوں پرواز، ورنہ تمہارے مجازی خدا کی حرکات تو… نشوا نے دانت کچکچائے۔ یار تابش بھائی، بتایا نہیں پوری فوج کھڑی ہے پیچھے۔ ارسلان تابش کے کان میں پھسپھسایا، کیونکہ مقابل پرواز سمیت ہبا، عنایا، دیبا، نوری، آرزو، نشوا، نائنہ، یاقوت سبھی خطرناک ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھیں، اور گھر تو بلا شبہ اسے بھی جانا تھا۔ ڈونٹ وری، اول تو آپ بہادر ہیں، دوم گرلز اتنے بھی خطرناک نہیں۔ وہ لب دبا کر بولا، پھر ضرور میں نے جان کر موضوع گفتگو بدل دیا تو انسپکٹر کی جان خلاصی ہو گئی۔ پھر رات گئے تک وہ لوگ محفل میں چار چاند لگاتے رہے، یادگار وقت گزار کر ملاتے رہنے کی ڈھیروں دعائیں، عہد و پیما باندھ کر وہ لوگ اس خوبصورت تقریب سے رخصت ہوئے تھے۔